नाज़रीन, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का शानदार वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह किराए के मकान से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हदीस क़ुदसी है कि मैं अपने बंदों से वैसा ही सलूक करता हूँ जैसा बंदे मेरे मुताल्लिक़ गुमान करते हैं। जब वो मेरा ज़िक्र करता है तो उसे मेरी माइयत हासिल होती है। अगर वो मेरा ज़िक्र अपने दिल में करे तो मैं भी उसे इसी तरह याद करता हूँ, और अगर वो मेरा ज़िक्र किसी मजलिस में करे तो मैं इसका ज़िक्र इससे बेहतर मजलिस यानी फ़रिश्तों की मजलिस में करता हूँ। अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे करीब आए तो मैं दो हाथ उसके करीब होता हूँ। अगर वो चल कर मेरी बारगाह अक़दस में हाजिर हो तो मेरी रहमत दौड़कर उसकी जानिब मुतवज्जे होती है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को देखा है, लेकिन आज कोई भी इनकी मिसल नज़र नहीं आता। सुबह के वक्त उनके रंग पीले, बाल बिखरे और गर्द आलूद होते हैं। रात भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर सुजूद व क़याम में मसरूफ़ रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और सुजूद व क़याम से राहत और तस्कीन हासिल करते हैं, और आले सुबह ज़िक्र इलाही करते हैं और इस तरह से हरकत करते हैं जैसे हवा में दरख्त हरकत करता है। इनकी आंखों से इतने आंसू रवा होते हैं कि खुदा की कसम उनके कपड़े तर हो जाते हैं। और एक रिवायत में है कि बाज़ लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की कि हमारी मस्जिद के इमाम साहब नमाज से फारिग होने के बाद अशआर पढ़ने लगते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो कौन है? अर्ज़ की गई कि फ़ला शख्स हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चलो उसके पास चलते हैं, क्योंकि अगर हमने उसकी जानिब कोई आदमी भेजा तो वो इस मसले को समझ जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की एक जमात के साथ मस्जिद में उस आदमी के पास तशरीफ़ ले गए। उस आदमी ने जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो फ़ौरन खड़े होकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तक़बाल किया और अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, किस काम और गरज़ की वजह से आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? अगर आपको मेरे साथ कुछ काम था तो हमारा ज़्यादा हक़ बनता है कि हम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हों, और अगर कोई दीन का काम था तो फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की ताज़ीम हमारे ऊपर लाजिम है। नाज़रीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे मुताल्लिक़ मुझे एक काबिल एतराज़ बात पहुँची है। तो उसने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो क्या है? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम नमाज के बाद अशआर पढ़ते हो? उसने अर्ज़ की, नहीं या अमीरुल मोमिनीन, ये तो नसीहत है जो मैं अपने नफ्स को करता हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़रा इन अशआर को पढ़ो, अगर तो अच्छा कलाम हुआ तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ूँगा, लेकिन अगर कभी हुआ तो मैं तुम्हें रोक दूँगा। नाज़रीन, उन्होंने अशआर पढ़े कि मैं अपने दिल को जब भी हिजर के बारे में झड़कता हूँ वो मुझे तंग करता है। मैं देखता हूँ कि वो हर वक्त अपनी सरकशी में गाफिल है, हत्ता कि उसने मुझे परेशान कर दिया है। ए बुरे साथी, ये क्या बचना है कि इस तरह से उम्र केल कूद में ज़ाया हो गई, जवानी मुझसे जुदा हो गई और कूच कर गई, कबल इसके कि मैं इससे कोई हाजत पूरी कर लेता। इसके बाद अब मुझे फ़ना की उम्मीद है। बुढ़ापे ने मेरे मतलूब व मकसूद को मुश्किल कर दिया है। हलाकत हो मेरे नफ्स की कि मैंने इसे कभी नेकी के काम में और ना ही अदब के काम में देखा है। ए नफ्स, ना तू रहे और ना तेरी ख्वाहिशात, अपने मौला का ख्याल रख, इससे खौफ खा और उसी से डर। नाज़रीन, ये अशार सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये अशार पढ़ने लगे और फरमाया कि जो शेर पढ़ना चाहे तो इसी किस्म के अशार पढ़ा करे। नाज़रीन, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस बात पर मेरी बैत लेते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाया और फरमाया, तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और 5 नमाज़ों को उनके सही औकात में पढ़ने, ज़कात मफ़रूज़े को अदा करने, रमज़ान के रोज़े रखने, हज बैतुल्लाह करने और अल्लाह की राह में जिहाद करने की बैत ले। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 बातों के अलावा मैं सब को अदा कर सकता हूँ, लेकिन 2 चीज़ों की मुझ में गुंजाइश नहीं है।
ایک زکوٰۃ کی کہ قسم باخدا میرے پاس 10 اونٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور جہاد بھی میں نہیں کر سکتا کہ ایک تو میں بزدل آدمی ہوں، اور کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے وہ غضب خداوندی کا مستحق ہوتا ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ جنگ شروع ہو جائے اور میں ڈر کر بھاگ جاؤں تو میں اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور حرکت دی اور فرمایا کہ اے بشیر، صدقہ اور نا جہاد تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ میں نے عرض کی کہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے آپ کے دست اقدس پر ان تمام چیزوں کی بیعت کر لی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے بیعت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، مسلمانوں کو نصیحت کرے اور شرک سے برت کا اظہار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب بھی سمع اور اطاعت پر بیعت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے کہ میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں جن چیزوں کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اسی طرح حدیث ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب وہ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے نکل کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال جائیداد میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسا کہ میرے پاس اور محفل ذکر میں ہوتی ہے تو فرشتے آرام گاہوں اور راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے، لیکن اے حنظلہ، یہ گھڑی کبھی کبھی میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہوئے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی قوم کو اللہ کے ذکر میں پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ فرمایا وہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، پھر فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، قسم باخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے
تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت اور عظمت اور بزرگی کا اظہار فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ قسم باخدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا اس سے بھی زیادہ کہ طالب اور رغبت رکھنے والے ہوتے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، قسم باخدا انہوں نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور خوف زدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار، فلاں آدمی تو ان میں سے نہیں ہے کہ وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اہل مجلس کا ہم نشین کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان گناہوں کو یہود و نصارہ پر رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو انتہائی ذیب کرے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور اسے کہے گا کیا تم اپنے فلاں فلاں گناہ جانتے ہو؟ بندہ کہے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کو نیکیوں کا نامہ اعمال جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اجر اور شہرت کے لیے جنگ میں شریک ہوا، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 بار اس بات کا اعادہ کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن اپنے حجرہ انوار سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، سرائر کے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سرائر کا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، اور یہی سرائر کا شرک ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت اور خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی جانب رجوع فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے تاکہ میں اسے پورا کروں۔ پھر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی حاجت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات فرشتوں سے خوب بہتر جانتی ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے، اور انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل بھی ناظرین شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں کہ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت یعنی اس سے مانگنا بے حد پسند ہے۔
اور ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت اور مشکل درپیش ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی مراد پا لیتے۔ آج ہماری تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ دراصل یہ دنیا بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ہی ایک مظہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں بھی اس دنیا کی طرح کاریں، بسیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز موجود ہوں گے، یا وہاں یہ سب سہولتیں ہمیں میسر نہ ہوں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور میرے سوال کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بتائیے، کیا یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، زمین کی کھدائی کرنے والی بڑی بڑی مشینری، بڑے بڑے کارخانے اور بڑی سے بڑی سائنسی ایجادات اللہ کی قدرت سے ہی وجود میں آئی ہیں، یا اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شک یہ تمام سائنسی ایجادات اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی عطا کی گئی تعلیم سے ہی وجود میں آئی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا گمان گزرا۔ بس ثابت ہوا کہ جنت میں اس جیسی سائنسی ایجادات نہیں، بلکہ اس سے بھی بہت عظیم اور عالی مرتبہ سائنسی ایجادات ہوں گی کہ جن کا گمان بھی کسی کے دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان جو بھی ہماری ضرورت ہو، حاجت ہو، اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش کریں اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون اور پر آسائش بنائیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی ہمیں پوری اور مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ آج کا یہ عمل ایسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ جو مدتوں سے کرایوں کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور جنہیں اپنا ذاتی گھر خریدنے کی اشد ضرورت ہے، جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو اور انہیں ان کا ذاتی مکان عطا ہو جائے، جو لوگ کرائے کے مکانوں کے کرائے دے دے کر تھک چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد انہیں بھی ان کا ذاتی مکان عطا فرما دے، تو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرصہ دراز سے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے اب اپنے ذاتی مکان کی امید بھی کھو چکے ہیں۔ تو انہیں بتا دیں کہ آج کا وظیفہ اس قدر پر اثر اور پر تاثیر ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی یہ صورت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی اپنے ذاتی مکان کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ وہ اپنے ذاتی مکان میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک سورت الاخلاص ہے جس کا درجہ اور فضیلت بہت بلند اور برتر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کی بڑی سے بڑی حاجات پوری کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ایک بہت محترم بھائی جنہوں نے سورت الاخلاص کا عمل کیا اور اپنا ذاتی مکان حاصل کیا، آئیے انہی کی زبانی پورا عمل جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ذاتی مکان کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ 45 سال کرائے پر گزرے، بس پھر ایک دن میں نے مکان کی نیت سے 1.25 لاکھ سورت الاخلاص کا وظیفہ شروع کیا، اور پھر میں نے وہی وظیفہ 3 بار پڑھا، اور خدا کی قسم مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزہ کیا، اور اب الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا ہے۔ سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، کیا پتا کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت کرایہ دار بہت پریشان ہیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور جتنے دنوں میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پہلے 1.25 لاکھ پورا کریں اور اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھیں 1.25 لاکھ۔ میرا آزمودہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے مکان سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے عمل نوٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے، اور اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہیے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان کا مالک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔